अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब जुल्फ़िकार साहब अब हमारे साथ नहीं रहते, वो हमसे जुदा हो गए हैं, वो चले गए हैं यहाँ से। और वो कहाँ मूव हुए हैं, क्या हुआ है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे वो अपने व्लॉग में, और कुछ मैं भी अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। उनके चैनल का नाम, हम जब हैदराबाद जा रहे थे तो उन्होंने खुद ही बता दिया था, मैं अकेला। ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर पिछले कुछ अरसे से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि घरेलू बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि व्लॉगर एक एक चीज़ को आपके सामने शेयर करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, और उनमें मिर्च मसाला लगा के, या फिर हो भी तो उनमें ज़्यादा मिर्च मसाला लगा कर वो आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन शाहज़ाद फैमिली आपको पता है शुरू से जो है वो ऐसा काम नहीं करती है। वो काम करती है जिसमें कि जब तक आप हमारा व्लॉग देख रहे हो, तो अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप दुखी हैं या कुछ भी वजह है, तो थोड़े वक्त के लिए जब तक वो व्लॉग चल रहा है तो आप अपनी परेशानी से दूर हो जाएं। और हम चाहे खुद कितना भी परेशान होते हों, दुखी हों, किसी भी वजह से, इंसान है ना, हमारे साथ भी वही सब कुछ है जो आप लोगों के साथ है। खुशी, गम, दुख, तकलीफ़, बीमारी, सब चीज़ें साथ ही है ना। तो लेकिन जब भी हम आपके सामने हाजिर हुए, हम हंसते खेलते ही आए हैं। अलावा उसके कि जो मेरे भाई की डेथ हुई और मैं चैनल से फिर चली गई, और आप लोगों ने बहुत इसरार किया कि आप आएँ, बताएं क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही। तो फिर से मैंने दोबारा, हालांकि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब कह रहे थे कि तुम वापस आओ चैनल पे। और चैनल को हमने इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की, माशाल्लाह से ग्रो कर रहा था चैनल। मेरा चैनल माशाल्लाह से यूं जा रहा था, ये सब आप लोग जानते हैं। और उन दिनों में मैं जो है वो ट्रेन व्लॉगिंग भी कर रही थी। मेरे भाई की डेथ के बाद से फिर वो सारा कुछ जो है ना, वो जिसका दिल ही ना करे जीने को, तो वो क्या मतलब, ना बच्चे याद थे, ना शोहर याद था, ना घर याद था। सिर्फ यही था कि मेरा भाई जिसको मैंने पाला वो दुनिया से चला गया। तो ये ट्रॉमा मेरे लिए बहुत बड़ा था, तो वही आपके साथ शेयर किया था। फिर हमने कोशिश की कि अपने आप को मतलब संभालें और आपके सामने अच्छे से आए, ताकि आप लोग अपने दुख तकलीफ परेशानी भूल जाएं। क्योंकि शाहज़ाद फैमिली का स्लोगन ही हैप्पी फैमिली है, तो इस वजह से हमें इसको भी देखना था। अब जो है हालात कुछ अरसे से ऐसे चल रहे थे कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, हालांकि करते तो बहुत सारे डॉलर्स कमा सकते थे, उसके अंदर मिर्च मसाला भी लगा सकते थे, और उसको बढ़ा चढ़ा कर भी दिखा सकते थे। आप जानते हैं कि आप लोग कहते हैं कि आप ही कुछ भी डालें, डेली की डालें या एक दो दिन छोड़ कर डालें, लेकिन आप व्लॉग ज़रूर डालें, कुछ भी डालें। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमें इतना पसंद करते हैं कि जब हम यूट्यूब से एब्सेंट होते हैं तो आप लाजमी हमें मिस करते हैं, और आप हमें मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं। और हर वीडियो पे जब हमारी वीडियो काफ़ी दिनों बाद आती है तो फ़ौरन ये कमेंट आते हैं कि शुक्र है आपकी वीडियो तो आई, बहुत लंबा इंतज़ार करवाया, अब फिर ना गायब हो जाइएगा। मैं फिर वादा करती हूँ कि नहीं, मैं इंशाल्लाह अब नहीं गायब होंगी। लेकिन फिर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे हम लोग मतलब लड़ रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं, तो दिल नहीं चाहता, बहुत कुछ आप लोगों से हम लोग छुपा जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ बैठकर दिल की सारी बातें की जाए, और 100% सच्चाई हो जिसमें, क्योंकि आप लोग सिर्फ हमारे टूर की वीडियोस देखते हैं, हमारे घूमने फिरने, खाने पीने, इंजॉय करने की वीडियो देखते हैं। मैं बनाती ही नहीं वो वीडियो कि आपको पस मंज़र क्या चल रहा है वो पता चले। अब चूँकि ज़िंदगी ने करवट ली है और हम दोनों अलग अलग हो गए हैं, वो अब अलग होते हैं और मैं यहाँ होती हूँ, और अब हम साथ नहीं रह सकेंगे। इस वजह से करके मैंने सोचा कि इससे पहले कि लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें बनाएं, तो हम खुद ही क्लियर कर देंगे इस सब चीज़ों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। कुछ मैं बता दूंगी और कुछ चीज़ें जुल्फ़िकार साहब अपनी वीडियो में, जो उनका फर्स्ट व्लॉग आने वाला है, उसमें बता देंगे। जो आप जुल्फ़िकार साहब की वीडियो के नीचे पूछेंगे वो जुल्फ़िकार साहब क्लियर करेंगे, जो आप मेरी वीडियो के नीचे पूछेंगे मैं उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, क्या हुआ है, क्या वजह है कि आज मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ। आप लोगों को मैं इस तरह अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत भी ऐसा ही है कि मैं सारा वक्त ऐसे ही रहती हूँ घर के अंदर। और क्या बंदा बन ठन के रहे या हर वक्त हंसता रहे। मेरे बच्चों की जो है वो कुछ और रूटीन है, मेरी रूटीन कुछ और होती है। मैं हर वक्त घर पे ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं जुल्फ़िकार साहब के साथ और बच्चों के साथ जाया करती थी, तभी मैं वीडियो भी बनाया करती थी। जब भी तो मैं आपको कहती थी
کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ شوٹ کروں. تو بھائی کی ڈیتھ اور فوراً ہی خان صاحب کی حکومت چلے جانا، اس کے بعد سے دن بہ دن جو پریشانیاں، اور آئے دن ہم میڈیا کے اوپر طرح طرح کے واقعات بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پھر جی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کود رہی ہیں کہیں پر، آدمی اس طرح سے کر رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور تنگ آ کے مہنگائی سے. تو یہ ساری چیزیں نا میرے ذہن پہ بہت اثر کرتی ہیں. میں بہت سینسٹیو ہوں، شروع سے ہی میری جو طبیعت ہے وہ سینسٹیو اور یہ غصے والی ہے. مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ سامنے والا سمجھ جائے، نہیں سمجھتا تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں چینل کو اس طرح سے ٹائم ہی نہیں دے پائی کیونکہ اندر خوشی نہیں تھی. لیکن جب بھی میں آپ کے سامنے آئی، تمام تر اپنی تکالیف کو، اپنی پریشانیوں کو پیچھے رکھ کے آپ کے سامنے آئی. خاص کر ٹور کے اندر ہم نے آپ کو انٹرٹین کیا، کوشش کی. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا ٹور کے اندر کہ میں بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھی، گاڑی چل رہی ہوتی تھی اور میں کسی پہاڑ کو، کسی خوبصورت جگہ کو دیکھتی تھی اور میں کھو جاتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میرے بھائی نے یہ بھی نہیں دیکھا، میرے بھائی نے یہ بھی نہیں دیکھا. وہ سب سے چھوٹا تھا، میں نے پالا تھا، وہ سب سے پہلے چلا گیا. میرے بھائی نے یہ بھی نہیں کھایا، میرے بھائی نے وہ بھی نہیں کھایا. مطلب میرے اندر یہ سب بہت سی چیزیں اور ابھی تک ہے، میں یہ چیزیں ابھی بھی سوچتی ہوں. میں نے پھر ذوالفقار صاحب سے کہا کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے کسی چیز میں سکون نہیں مل رہا، مجھے پلیز آپ نا اللہ کے گھر لے جائیں. میں عمرہ کرنے جانا چاہتی ہوں، میں وہاں کعبہ کے ساتھ لپٹ کے رونا چاہتی ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے، وہاں جا کے جو ہے وہ رونا چاہتی ہوں. دل کی بھڑاس اپنے نبی کے سامنے نکالنا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ کو کہیں کہ اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے اور میرے جو بھائی دنیا سے چلا گیا ہے اس کو کروٹ کرو، جنت نصیب فرمائے، تو کہیں مجھے قرار آ جائے. تو پھر اللہ پاک نے مجھے وہاں پہ جو سکون دیا، دونوں جگہوں پہ اللہ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سکون دیا. اور میں جب واپس آئی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بہت ہلکی ہوں اور اللہ نے مجھے بہت سی چیزوں کا جواب دے دیا. اور یہ ایسی چیزیں کہ جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتی. جب میں وہاں سے آئی تھی پھر الحمدللہ تب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو میں نے کوشش کی ٹھیک کرنے کی، آہستہ آہستہ دنیا میں واپس آنا، ہر چیز کرنا کرانا سب کچھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 4 سال پہلے ذوالفقار صاحب کو بھی ڈائبٹک ہوا تھا، تب سے لے کے اب تک وہ میڈیسن کھاتے ہیں، ان کا پرہیز ہوتا ہے. کہیں وہ بد پرہیزی بھی کر جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ لڑا کرتی تھی. میں اور ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ آم کے بہت شوقین تھے اور ہم جو ہے آج سے 4 سال پہلے تک 5 کلو آم بیٹھ کے ایک وقت میں کھا جایا کرتے تھے اور ہمیں وہ بھی کم لگا کرتے تھے. ذوالفقار صاحب کی ڈائبٹک کے بعد ہم لوگوں نے میٹھا بہت کم کر دیا تاکہ ہم گھر میں لائیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا کھانے کو. لیکن کھاتے تھے، ایسا نہیں تھا نہیں کھاتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے بھی کافی کنٹرول کیا. لاسٹ ایئر جو ہے وہ میں اکیلی آم کھاتی تھی تو میں روتی تھی کیونکہ میں ذوالفقار صاحب کو ٹوکتی تھی کہ آپ نہ کھائیں، آپ کو یہ ہے، اور خود میں روتی تھی کہ ایک وقت تھا کہ ہم دونوں بیٹھ کے کھاتے تھے اور اب میں ان کو ٹوکتی ہوں. تو کہیں وہ ناراض ہو جاتے تھے، کہیں وہ غصہ کرتے تھے، کبھی وہ احساس کرتے تھے کہ ہاں بھئی یہ میرے لیے کہتی ہے، اور میں یہ کہتی تھی کہ مجھے آج ان کو روکنا پڑ رہا ہے. اور کبھی ہم مل کر کھایا کرتے تھے تو میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کھانے کو، میں بھی اس طرح سے نہیں کھاتی تھی. نہ جانے پتہ نہیں چلا ان دکھوں میں، ان تکلیفوں میں، اور جب بندہ نہ اپنے ماں باپ کو سنانا. اور میں وہ لڑکی ہوں کہ شادی کے بعد میں شاید 1 یا 2 راتیں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی ہوں، علاوہ مقلاوے پہ جو میں آئی تھی اس کے بعد کی بات کر رہی ہوں. میں کبھی اپنے والدین کے گھر میں ناراض ہو کے نہیں گئی، میں کبھی اپنے والدین کے گھر میں ویسے بھی رات رکنے نہیں گئی. ابھی پچھلے سال میں جان بوجھ کے رکنے کے لیے گئی تھی تو میں بتایا تھا میں نے کہ میں نے اتنے سالوں بعد جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رات رکی ہے. اس کے علاوہ کبھی میں نے اپنے گھر کی بات اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی نہیں کی. میں نے بہت سی تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں میں نے اپنے والدین کو بھی نہیں بتائی، نہ اپنے بہن بھائیوں کو. تو پچھلے سال سپٹمبر 2025 میں ذوالفقار صاحب ایک دن صبح کے وقت اپنا شوگر لیول چیک کر رہے تھے تو میں ہنستے ہوئے ان سے کہتی ہوں کہ ذوالفقار صاحب میرا بھی چیک کر دے. تو وہ ایک دم نا تھوڑا سا ناراضگی شو کرتے ہیں کہ تم ایسے کیوں بول رہی ہو، ایسا نہ سوچو تم. میں نے کہا نہیں، مجھے نا آپ چیک کریں، مجھے ایسا نا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے نمک کا ٹیسٹ نہیں آ رہا نا. جبکہ 19-20 سال کی عمر میں میرا شوگر لو ہوتا تھا اور میں ایک دفعہ ہاسپٹل بھی پہنچ گئی تھی اسی چکر میں نا. ذوالفقار صاحب نا ناراضگی کا اظہار کرتے کہ ایسے مت سوچو، نہ ہی ایسے بولو. میں نے کہا نہیں، میں سوچ بھی نہیں رہی اور میں جان کے نہیں بول رہی. مجھے ایک مسئلہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مجھے نمک کا ٹیسٹ نہیں آ رہا. میں جتنا نمک ڈالتی ہوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. پھر میں تنگ آ کر چھوڑ دیتی ہوں کہ کہیں نمک تیز نہ ہو جائے. تو لہٰذا جو ہے نا مجھے کچھ خدشہ سا ہو رہا ہے کہ کہیں میرا شوگر لیول تو نہیں بڑھا ہوا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ مت سوچو. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. یہ سپٹمبر 2025 سے لے کے اور پھر اکتوبر 2025 میں پھر ایسا ہی ہوا
کہ جب ذوالفقار صاحب کر رہے تھے پورا مہینہ گزر گیا اس بات کو، اس دوران وہ پنجاب چلے گئے تھے کافی دنوں کے لیے. میں نے کہا ذوالفقار صاحب اب میرا چیک کر لیں، شوگر لیول نہ ہو لیکن ایک چیک تو ہو جائے گا نا، مجھے ایک تسلی تو ہو جائے گی، مجھے ڈاؤٹ ہے. کہنے لگے اچھا لاؤ دو میں کرتا ہوں. ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جیسے نہیں کہتے لاؤ چیک کرتا ہوں میں. تو جب انہوں نے چیک کیا تو میرا 385 شوگر لیول آیا، تو وہ ایک دم ہی گھبرا گئے. اس وقت میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا. ان کو یقین نہیں آیا، خود مجھے بھی یقین نہیں آیا. میں ہنس بھی رہی تھی نا، میں نے کہا پاگل ہو گئی آپ کی مشین نا. تو پھر اس کے بعد حالانکہ میں خود ہی کہہ رہی تھی ان کو کہ چیک کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن مجھے اتنا بھی زیادہ نہیں لگ رہا تھا. پھر انہوں نے کہا اچھا میں دوسرے ہاتھ پہ کرتا ہوں. دوسرے ہاتھ رائٹ ہینڈ سے بھی جب انہوں نے چیک کیا میرے سیمپل لے کر 395 ایسے کچھ آ گئی، تو وہ ایک دم گھبرا گئے اور وہ پریشان ہو گئے. میں نے اس دن جتنا ان کو پریشان دیکھا ہے، ایک اس بار دیکھا تھا اور ایک جب مجھے ڈینگی ہوا تھا جب میرا عبداللہ 6 منتھ کے تھے، تو تب میں نے ان کو پریشان دیکھا تھا. جب میری جو رپورٹس تھی نا وائٹ سیل جو میرے گر رہے تھے، تو اس وجہ سے کر کے ذوالفقار صاحب بڑے پریشان ہوئے تھے. تو ایک دم مجھے کہتے ہیں کہ اٹھو ابھی اٹھو. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے ابھی چلو میرے ساتھ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو وہ 3 منتھس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، پچھلے جو 3 مہینے ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ کو نام نہیں مجھے پتا، خیر ابھی تک بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ ذوالفقار صاحب بھی کرواتے ہیں لے جا کے. تو وہ کہتے ہیں ابھی ٹیسٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا ذوالفقار صاحب ایسے مذاق میں یہ مشین ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے. کہتے نہیں نہیں تم اٹھو. اور اتنا پریشان تھے، میں ہنس رہی ہوں اور وہ پریشان ہو گئے. کہا میں ان کو کہہ رہی تھی اور وہ مجھے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. اسی وقت مجھے لیبارٹری لے گئے اور میرا ٹیسٹ کروایا ہے. اگلے دن وہ ٹیسٹ رپورٹ آئی تو اس میں مجھے ڈائگنوز ہوا کہ میں ڈائبٹک ہوں، اور ڈائبٹک اسٹیج 2 جو ہوتی ہے اسی میں ہوں. تو پھر ذوالفقار صاحب نے مجھے فوراً خود ڈاکٹر پہ نہیں جاتے تھے لیکن اب مجھے دکھانے کے لیے خود میں نے کہا آپ بھی چلیں گے تو پھر میں جاؤں گی. تو ہم دونوں پھر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس. جو ڈائبٹک کے ڈاکٹر تھے انہوں نے سارا دیکھا، پتہ کیا. اتفاق سے ذوالفقار صاحب پہلے سے ان کے پاس ایک وزٹ کر چکے تھے، تو انہی کے پاس ہم چلے گئے. انہوں نے تب پوچھا تھا کہ آپ کی وائف تو نہیں ہے؟ تب تو میں نہیں تھی، وہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. اگر ذوالفقار صاحب کر لیتے تو شاید آ جاتا. لیکن 1 مہینے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اب میں بھی ڈائبٹک تھی. تو خیر انہوں نے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں، جیسے ایکسرسائز وغیرہ، واک. زیادہ مجھے واک کا کہا گیا، مجھے ہر ڈاکٹر واک کہتا ہے. تو ڈائبٹک بھی میں نے آپ سے چھپائی کہ میں پچھلے سال اکتوبر سے جو ہے وہ ڈائبٹک ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے نومبر میں پورے ہم چاروں نے، مطلب بچوں نے بھی اور زلفی اور میں نے بھی، ہم لوگوں نے جم جوائن کیا تھا نومبر 2025 میں. تو ہم نے جم جوائن کیا تھا پورا 1 مہینہ. وہاں پر جتنی بھی مشینیں ہوتی ہیں سب پر ہم نے ورک آؤٹ کیا، سب کچھ کیا. اور پھر آ گیا دسمبر تو میں نے بچوں کو کہا کہ میں نے کہا اس مہینے کی نا ہم فیس جمع نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ اس مہینے ہمارا کہیں نہ کہیں ٹور ہوتا ہے دسمبر میں جانے کا، تو پیسے ضائع جائیں گے، 15-20 دن تو ہمارے ویسے ہی نکل جانے، تو لہٰذا جنوری سے جائیں گے. اس دوران عبداللہ کہتے ہیں ممی جنوری میں یہ نہ ہو آپ بولیں کہ میں نے نہیں جانا. میں نے کہا نہیں جنوری میں لازمی جائیں گے. لو بھیا جنوری آ گیا اور ہم نہیں گئے. تو جنوری سے لے کے اب تک ہم نہیں گئے. لیکن ذوالفقار صاحب بار بار بول رہے ہیں، ڈاکٹر بھی مجھے بار بار کہہ رہے. اب ذوالفقار صاحب اور میری جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاؤ میں ہوتی ہیں، ہم ڈاؤ سے ہی 3 مہینے سے جو ہے ان کے پاس علاج کروا رہے ہیں. اور اب پھر ہماری رپورٹیں ڈیو ہیں، ہمیں ساری رپورٹس کروا کے ان کے پاس جانا ہے. اس کے علاوہ میرا فیٹی لیور تو تھا ہی. فیٹی لیور تو ہمارے سارے پاکستانیوں کو تقریباً ہے نا، تو فیٹی لیور کی بھی ساتھ میڈیسن چل رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی چل رہی ہے، وائٹامن وغیرہ کی بھی ٹیبلٹس ہیں. ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا تو مئی کے مہینے میں جو ہے وہ بقرعید میرا خیال 27 تاریخ کو تھی، 27 مئی کو. 25 مئی کو میں آغا خان ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پھر روانہ ہوئی ہوں. میری بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، میرا لیفٹ بازو جو تھا وہ بہت پین کر رہا تھا، ہارٹ بیٹ اتنی سلو ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میرا سر پھٹ رہا تھا، اتنا شدید پین ہو رہا تھا کہ میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک وقت آیا کہ جب 2 گھنٹے میں نے برداشت کی یہ کیفیت، میرے بازو کو ہاتھ بھی نہیں لگ پا رہا تھا، میرا خود کا بھی اتنی پین ہو رہی تھی، اور ساتھ میں میرا لیفٹ سائڈ کی طرف سے مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو مجھے کوئی اٹیک ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. تو 2 گھنٹے اس کیفیت میں رہنے کے بعد میں نے ذوالفقار صاحب کو کال کی. وہ اس وقت میٹنگ میں تھے، میں نہیں چاہتی تھی ان کو ڈسٹرب کرنا. مجھے بتا کر جاتے جب بھی جانا ہوتا ہے میٹنگ میں کہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، تو پہلے ہی وہ کال کر لیتے ہیں. اور جب ان کو میری کال گئی ہے تو انہوں نے کٹ کر کے کہا میں میٹنگ میں ہوں. انہوں نے سوچا کہ شاہزہ تو کبھی ایسے کہتی ہی نہیں ہے. پھر وہ باہر نکل کے انہوں نے مجھے جب کال کی ہے، میری سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی. میں بتا رہی تھی میرے لیفٹ سائڈ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے سے بات ہی نہیں ہو رہی. تو میں رونے لگ گئی. میں نے کہا ذوالفقار صاحب مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، بس آپ جلدی سے آ جائیں.
مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ ذوالفقار صاحب پریشان ہو گئے، کب سے ایسا، میں نے کہا 2 گھنٹے سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن آپ کی میٹنگ کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا اور مجھے آپ کو بتانا چاہیے۔ ظاہر ہے میرے سامنے بچے بھی تھے میرے، ان کو بھی میں دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا میں بتا دوں، ایسا نہ ہو زیادہ دیر ہو جائے۔ تو وہ میرے سے یہ باتیں میں نے بہت مشکل سے کی تھی، آپ کے سامنے تو جلدی کر دی نا، اس وقت میرے بہت کنڈیشن خراب تھی، آدھی بات ہو رہی تھی آدھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور ذوالفقار صاحب نے وہیں سے، میٹنگ میں نہیں گئی، وہیں سے بھاگے ہیں فوراً۔ تو پھر پیچھے سے ان کو کال آئی کہ آپ فون سنتے سنتے باہر چلے گئے اور ایک دم کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میری مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں فوراً گھر پہنچ رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے جائیے گا، ڈرائیو آہستہ سے کیجیے گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بتائیے گا۔ پھر مجھے یہ آئے ہیں اور فوراً لے کے چلے گئے ایمرجنسی آغا خان میں۔ آغا خان والوں نے دیکھا تو میرا بی پی بھی ہائی تھا تھوڑا سا، اور میں بار بار ان کو کہی تھی، میرے بازو میں شدید پین تھی، بہت شدید پین تھی کہ اپنا ہی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، اور دل ڈوب رہا تھا، اس سے زیادہ سر پھٹ رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پہ مجھے کارڈیو والے، یعنی کہ آغا خان کے اندر بھی نا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، تو مجھے انہوں نے کارڈیو والے سیکشن میں بھیج دیا۔ وہاں پہ 4 بیڈ تھے، جن میں سے میں پہلی جا کے لیٹی تھی، میرے بعد پھر 3 اور مریض آئے تھے، لیکن مجھے انہوں نے پاؤں میں مشینیں، ہاتھوں میں، یہاں پر جو وہ کر سکتے تھے نا، ECG وغیرہ، اور پتہ نہیں کون کون سی مشینیں انہوں نے لگا دی مجھے، اور میں ان سے کہہ رہی ہوں آپ کا دماغ خراب ہے۔ مطلب میرا سر درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ وہ میں برداشت نہیں کر سکتی، آپ پہلے میرے سر کے درد کی دوائی دے، مجھے کوئی میڈیسن دے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نا ان کو کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہ ہو، وہ پہلے میرے دل کی طرف لگ گئے نا، اور جو ساری مشینیں وغیرہ لگا دی، اور میں مستقل بولی جا رہی تھی، میرے سر میں درد ہے مجھے انجیکشن لگائے، میرے سر میں درد ہے مجھے انجیکشن لگائے۔ تو آپ کیوں نہیں سنتے میری بات؟ تو لیڈی ایک جو نرس تھی نا، وہ میرے ساتھ تھی، مستقل ساتھ تھی، انہوں نے کرٹن آگے کر دیا ہوا تھا، ذوالفقار صاحب کو نہیں آنے دے رہے تھے اندر، تو ذوالفقار صاحب پریشان تھے۔ پھر خیر بہرحال انہوں نے سارا جب اپنی تسلی کر لی کہ شکر ہے اللہ کا کہ دل کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پھر انہوں نے مجھے جو ہے، میں بس تب بھی بولی جا رہی تھی کہ آپ مجھے نا سر کے درد کی دوائی دے دیں، مجھے انجیکشن لگا دیں، میرا سر پھٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ سنتے نہیں میری بات۔ مطلب عجیب میری کنڈیشن تھی، پینک ہو رہی تھی میں بہت زیادہ، اور وہ سب میرے اپنے کنٹرول میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے نا کہ شازیہ آپ ہی ایسی ہوں گی، وہ سب میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ میری باڈی کیا کر رہی ہے، کیا ریئیکٹ کر رہی ہے، بس مجھے یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور مجھے اس کو فوراً حل کروانا ہے، اور میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ تو انہوں نے نا کہا کہ یہ کچھ ملتی جلتی درد تھی ڈینگی میں بھی، جن کو سر درد ہوا ہوگا ان کو پتا ہوگا، مجھے یہ پہلے ہو چکی تھی ڈینگی کی وجہ سے۔ اس سائڈ کا جو گال ہے نا، وہ ایسا تھا کہ بات کرتے ہوئے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا نا، اس وجہ سے میں زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور وہ لوگ بھی اسی وجہ سے پریشان ہو گئے، کیونکہ سارے سمٹمز جو تھے نا وہ کارڈیو والے ہی تھے کہ کچھ خدا نہ خواستہ اٹیک نہ ہوا ہو یا ہو نہ رہا ہو۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تسلی کی، جب وہ تسلی میں آ گئے تو پھر انہوں نے مجھے انجیکشن دیا سر درد کا۔ جب انجیکشن لگا سر درد کا تو ایک دم گھبراہٹ ہوئی، کمبل بھی اتارا اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی، کہاں مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ کھولے اے سی کھولے، اے سی کیوں بند کیا، میرا دل چاہے میں کھلے میں چلی جاؤں، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ تو وہ اور ہی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ وہ 5 منٹ میں سر کا درد جو تھا وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب جو ہے نا وہ کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ گھبراہٹ، شدید والی گھبراہٹ، پسینے، اور تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ذوالفقار صاحب کو انہوں نے اندر بھیجا، پھر وہ میرے پاس آئے، میں ان کو کہی ذوالفقار صاحب مجھے یہاں سے لے چلے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، لیکن مجھے میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں پہ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا، تم لیٹو۔ پھر میرا محمد بھی آ گیا، عبداللہ گھر پہ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ماں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، ان کو گھر پہ ڈیڈی چھوڑ کے گئے تھے کہ گھر پہ رہو آپ نا، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ محمد بھی وہاں آ گئے ایمرجنسی میں، پہلے تو ان کو بھیج نہیں رہے تھے، پھر وہ آ گئے۔ تو جب وہ آئے ہیں میرے پاس تو میں اپنے بچے کو دیکھ کے رہوں اور اللہ سے دعائیں بھی کروں، اور میں ان سے کہہ رہی ہوں مجھے گھر جانا ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں ابھی جب تک ڈاکٹر نہیں تسلی کرتے تب تک آپ نے نہیں جانا۔ جب میرے سر کا درد تھوڑا بہتر ہوا تو میں لیٹ گئی، پھر میں ان سے باتیں کر رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب کہتے تم نے مجھے ڈرا دیا، میں تو پریشان ہو گیا، یہ وہ، میں نے کہا میں خود ڈر گئی تھی۔ یہ باتیں کرتے کرتے ایک دم پھر میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا ہے، پھر میں ان کو بولوں مجھے انجیکشن لگائے، مجھے یہ کرے وہ کرے، تو کہہ رہے ابھی لگاتے، کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اتنی جلدی جلدی آپ کو وہ میڈیسن نہیں دیتے، خاص کر انجیکشن تو فوراً نہیں دیتے نا، تو انہوں نے ٹائم لگانا تھا۔
اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے انجیکشن کیوں نہیں دے رہے، مجھے پھر سے پین ہو رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کو انجیکشن لگا ہے کچھ دیر پہلے اور اب ہم ایک وقت سے پہلے نہیں دے سکتے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ دے دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ تو دے دیں، مجھے پیراڈول دے دیں، کچھ بھی دے دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے پھر ڈاکٹر سے بات کی ہوگی۔ اسی دوران جو ہے وہ میرے 2 بار جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ جا چکے تھے، جن کی رپورٹ 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد آنی تھی، اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا دیکھنا تھا، خیر دل کے ہی حوالے سے کچھ دیکھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی رپورٹ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آئے گی، جب تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور جب درد کا آرام آیا تھا تو مجھے تھوڑے تھوڑے سے چکر بھی آ رہے تھے نا، تو میں پھر لیٹ گئی تھی اور باتیں کر رہی تھی میں ان کے ساتھ، لیکن یہ تھا کہ ہلکا ہلکا سا مجھے چکر سا آ رہا تھا۔ پھر نرس آئی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ تو پھر ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کی رپورٹس لے کر اور میرے پاس آئی ہیں اور میرے پاس بیٹھی ہیں۔ ذوالفقار صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، ذوالفقار صاحب باہر چلے گئے، اب محمد بھی باہر چلے گئے، میرے پاس کسی اور ڈاکٹر کو آنا چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر شگفتہ کا نام لیا، میں نے کہا وہ میری ڈاکٹر ہے، آپ ان کو بھیجیں اور وہ مجھے سمجھ سکتی ہیں اور وہی جانیں گی کہ مجھے کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو بھیجیں۔ پھر خیر بہرحال وہ کافی باتیں انہوں نے کی، پوچھی، کہنے لگے نہیں شازیہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ آ چکے ہیں، آپ کو پینک اٹیک ہوا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مجھے جو کیفیت ہو رہی تھی میری سارا کچھ، اس میں وہ پینک اٹیک ہی تھا وہ مجھے۔ اور یہ بھی سب چیزیں جو نا ہم خود سے نہیں کرتے، کسی بھی وجہ سے کوئی چیز کلک کر جاتی ہے، کوئی چیز ایک دم اچانک بری لگ گئی، مطلب ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مجھ سے ایک سے دوسری بار کوئی سوال کر لے مجھے وہ بھی برا لگ جاتا ہے، سم ٹائم کبھی کبھی نہیں بھی لگتا، اور کوئی صدمہ ہو، ایسی چیز ہو آپ کے ساتھ۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے بس بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد میں ایڈمٹ ہوئی تھی یہاں پر اور ڈاکٹر شگفتہ نے میرا علاج کیا تھا، تو بس اس کے بعد میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ بھی اب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ہاں یاد آتی ہے لیکن اب وہ پہلے جیسے کیفیت نہیں ہے میری۔ اور بس یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی کوئی چیز جو ناگوار گزرتی ہے میں اس کو 3 بار منع کرتی ہوں، اور وہ منع نہ ہو یا وہ باز نہ آئے تو پھر میرا ایک دم غصہ وہ شوٹ کر جاتا ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایگزیکٹلی یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ بیماری میں کنسیڈر کریں گے تو آپ کو پینک اٹیک ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہماری ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہو، ہارمونز کی چینجنگز ہوتی ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، یا ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ہماری ظاہر سی بات ہے ارد گرد کی جو دنیا ہے جو اتنے واقعات سے بھری ہوئی ہے، درد بھرے واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو وہ بھی چیزیں ہمارے ذہنوں پہ اثر کرتی ہیں نا۔ تو چونکہ میں سینسیٹیو ہوں تو اس لیے میرے ذہن پہ زیادہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر نے نا میڈیسن دی، وہ میڈیسن کھانے کے بعد میں روبوٹ ہی بن گئی تھی کہ مطلب میری آنکھیں کھلی ہے پر دماغ سنے۔ تو پھر عید کے دن بھی میری جو ہے وہ دماغ کی کیفیت ایسی تھی، کام بھی کر رہی ہوں دماغ بھی ایسا، چیزیں بھول رہی ہوں۔ پھر تیسرے دن جب ہاف کے بعد پوری کرنی تھی تو پھر ذوالفقار صاحب سے میری لڑائی ہوگی ٹھیک ٹھاک کہ میں بنا رہی تھی فرینچ ٹوسٹ اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہا اس میں کیا کیا ڈالنا ہے، فریج کھول کے کھڑی میں پتہ نہیں، دماغ بالکل سننے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ناشتے میں بنانے بھی مجھے فرینچ ٹوسٹ تھے، اور ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ بیٹر بنا لیا تھا فرینچ ٹوسٹ کا، اس میں نہ چینی ڈالی اور نہ ہی ونیلا ایسنس ڈالا، بس انڈے اور دودھ کا بیٹر بنا لیا، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ میں فرینچ ٹوسٹ بنا رہی ہوں توے کے اوپر، نہ گھی ڈالا نہ آئل ڈالا، اور نہ ہی وہ جو بریڈ کا سلائس تھا اس کو میں نے ڈپ کیا، اور میں سوکھا ہی اس کے اوپر ڈال رہی ہوں، کچھ بھی نہیں کری، بس آگ جلا کے سوکھا ڈال کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پتہ نہیں کچھ کمی لگ رہی ہے، پھر یاد آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے نا وہ میموری لاس کے بعد دوبارہ سے جب میموری آتی ہے وہ یہ میں نے کیا کیا، پھر میں نے سلائس کو اتارا اور پھر میں نے جو اس میں چینی چیک کی تو چینی بھی نہیں تھی، وہ میں نے کہا اور میں چیک کروں میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، چینی ڈالی ہے نہیں ڈالی، تو چیک کی تو چینی تو تھی لیکن وہ ہم سکرال ڈالتے ہیں نا تو ڈائبٹک کی وجہ سے، اور ساتھ میں پھر ونیلا ایسنس بھول گئی۔ اب جب سارے بن گئے، میں ذوالفقار صاحب کو بار بار بولی جا رہی ہوں، تو جب سارے بن گئے اور کھانے لگے تو میں کہتی اس میں تو ونیلا ایسنس نہیں ہے، انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی پہلے ٹیبلٹ جو تھی وہ آدھی تھی، آج سے آپ کی ٹیبلٹ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بس پھر کیا تھا جی، میری تو پھر ذوالفقار صاحب کے ساتھ لڑائی ہو گئی، میں نے کہا میں نے ساری کی ساری ٹیبلٹس کھا لینی ہے، آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں روبوٹ بن کے گھوموں، میں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، میں نے کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہر چیز دیکھنی ہے، تو میں اس کنڈیشن میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں فریج کھول کے کھڑی ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے کیا لینا ہے، میں چائے میں پتی کی جگہ نمک ڈالنے لگی تھی، مجھے بتایا میں کیا کروں؟ اس طرح سے کام تو نہیں ہوگا نا، اس طرح سے یہ سب تو نہیں ہو سکتا نا، ایک عورت اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتی کہ دوائیاں بھی کھا لے اور گھر کے بھی کام کرے۔
تو میں نے کہا میں نے سارا پتا ہی کھا لینا پھر آپ ٹھیک رہیں گے نا. تو تھوڑی دیر گزری اور ذوالفقار صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کو پتا ہے منڈے کو جو ہے نا وہ آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ دوبارہ, وہی ڈاکٹر جو میرے پاس ایمرجنسی میں آئی تھی, ان کے پاس فالو اپ ہے اور ان کی ڈیٹ لینی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آج میں فون کر کے جو ڈیٹ لے لوں منڈے کی, تو آپ بتاؤ ریڈی ہو جانے کے لیے, کیونکہ اس دوران تک میں نے کہہ دیا تھا نا میں نے نہ میڈیسن کھانی ہے نہ کچھ, نہ رات سے میں نے کچھ نہیں کھانا. تو وہ میرے پتا کرنا چاہ رہے تھے موڈ کا. میں نے کہا آپ لیں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ, آپ ہی جائیں گے, آپ لوگوں کو ضرورت ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگوں کو ضرورت ہے, آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ لوگوں کی فکر ہے, آپ لوگوں کی ٹینشن ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اور بار بار پوچھنا, سوال کرنا یا ڈسٹرب کرنا, میں نے کہا یہ ہوتی ہے باتیں, ادروائز مجھے جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کی, آپ لوگوں کو ضرورت ہے, ایکچولی میرے ساتھ رہنے والوں کو ضرورت ہے. بچے اور زلفی چپ ہو گئے کہ لگتا ہے ان کو پھر اٹیک ہوا ہے نا, پینک اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد ہم تیار ہوئے, امی کے گھر گئے. یاد ہے وہ تیسرے دن امی کے گھر میں دعوت تھی جہاں پہ کہ احمد کی برتھ ڈے بھی تھی, تو سب ٹھیک گزرا. تھوڑی دیر میں ٹھیک ہوتی تھی, تھوڑی دیر بعد میں یوں کرتی تھی, یوں نا مطلب جیسے کچھ یاد بھول رہا ہے مجھے, پھر میں سیدھی ہوتی تھی, پھر میں کہتی تھی ہاں کیا, پھر دوبارہ سے تھوڑی دیر بعد, ایسے مطلب میری کیفیت ہو رہی تھی نا. اس دن بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور اس کے بعد سے پھر میں نے وہ میڈیسن نہیں کھائی, اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میڈیسن کھا کے مجھے لگ رہا تھا کہ میں خاموش ہو گئی ہوں, لیکن میرا دماغ سن ہو گیا ہے, لیکن مجھے سارے کام بھی کرنے ہیں. اور اس چکر میں بھول بھی رہی تھی, تو وہ ایک الگ کیفیت ہونا شروع ہو گئی تھی, ایک الگ غصہ آنے لگ گیا تھا, چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے یہ دوائی نہیں کھانی ہے, اس کے کھانے سے یہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے نہیں گئی, فون آتے رہے, ہم تب بھی نہیں گئے, اب تک فون آتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے تو کمائی کا ذریعہ بنا لیا بھائی, ان کو تو نا مرغا مل گیا بس ان کو, کہ بھئی ان کو یہ کہہ کے نا کہ ان کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ. لیکن تب سے نا میرا یہ ہو گیا کہ اب یہ لوگ ذرا میرا خیال رکھتے ہیں, اور ذرا سا بھی مجھے غصہ آتا ہے تو میں پہلے کہہ دیتی ہوں, اس سے پہلے کہ مجھے پھر سے دوبارہ دماغ خراب ہو, میرا اٹیک ہو, مجھے تو خیال رکھنا. تو یہ چیزیں چل رہی تھی ہمارے ساتھ ساتھ. اس پر مزے کی بات یہ کہ نہ میں نے اپنے مائکے والوں کو بتایا, نہ میرے سسرال والوں کو پتا, نہ میرے ارد گرد والوں کو پتا, صرف میرے بچوں کو پتا تھا اور میرے ہسبینڈ کو پتا تھا کہ میں ڈائبٹک ہوں. اور اب یہ پینک اٹیک والا بھی, میرے مائکے والے کراچی میں رہتے ہیں, اور میں ان کے ہر دکھ سکھ میں, ان کی تکالیف میں, ان کے ساتھ ہاسپٹل تک میں رک رہی ہوتی ہوں. لیکن میں جب بیمار ہوتی ہوں تو میں ان کو نہیں بتاتی, نہ ہی بتانے دیتی ہوں میں ذوالفقار صاحب کو, کہ نہیں بتانا کسی کو, کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. بتائیں کہ وہ جو ہے کتنی چیزیں اپنے اندر ڈال کے بیٹھی ہوگی, کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو وہ نہیں بتاتی. جو سامنے والے لوگ ہیں نا, جو بھی کوئی ہے, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں, قریبی دوست یار ہوں, محلے دار ہوں, میکے والے ہوں یا سسرال والے ہوں, یا کوئی بھی آپ کا ایسا حلقہ ہو, آپ بھی ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ لوگ بھی وہ پس منظر کیا چل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہر ایک کی خوشیاں بھی اپنی تو ہر ایک کے غم بھی اپنے, ہر ایک کی آسانیاں بھی اپنی تو ہر ایک کی مصیبتیں بھی اپنی, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں دکھا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, سب ٹھیک تو نہیں چلتا نا, یہ آپ کو خود بھی پتا ہے. امیر سے امیر لوگوں کا لوگ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ پیسہ ہے, لیکن پیسے والوں کے پاس جائیں گے تو ان کے مسائل الگ ہوں گے. وہ کہیں گے آپ لوگ اچھے ہیں ہم سے, آپ کھا تو سکتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کتنی چیزیں نہیں کھا سکتے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, ان کے پاس اپنی نیند نہیں ہوتی, انہیں میڈیسن لینی پڑتی ہے. ہمیشہ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ راضی رہو, اللہ سے دعا کرو, اللہ پاک دیتا ہے, نہ نصیب سے زیادہ اور نہ ہی نصیب سے کم, جو لکھا گیا ہے وہ ہمیں ملنا ہے. تو اسی طرح نا شاہزاد فیملی کے بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ہم نہیں لاتے ہیں سامنے. اسی طرح ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, جو ہمارے بہت قریب ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ لوگ تو اکٹھے ہیں, میاں بیوی گھومتے ہیں پھرتے ہیں, بچے بھی یہ بھی سیٹل ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ تو ہوٹلوں میں جاتے ہیں, یہ تو ٹور پہ جاتے ہیں. بھائی تو جاتے ہیں اپنے پیسوں سے جاتے ہیں نا, اپنی محنت سے جاتے ہیں نا. ایک وہ وقت بھی تھا کہ ہمارے پاس ایک روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے, میں اور ذوالفقار صاحب ایک روٹی لانا چاہ رہے تھے نا, 1 روپیہ تھا اور 1 روپیہ نہیں تھا, تب یہ رشتہ دار کہاں ہوتے ہیں, تب وہ جاننے والے سب کہاں ہوتے ہیں, تب دوست اقارب کہاں ہوتے ہیں, تب یہ سبسکرائبر کہاں ہوتے ہیں, تب جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں, زندگی میں آئے ہیں یا گئے ہیں یا موجود ہیں, وہ سب کہاں ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا. اوپر اللہ کی ذات ہوتی, نیچے آپ خود ہوتے ہیں. کتنے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم شاید میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں,
لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو بھی پکڑا اور ایک دوسرے کو بھی تھامے رکھا. بہت سی آزمائشیں اور مشکلات میں سے گزار کے اللہ پاک نے ہمیں اس کا پھل بھی دیا. جو مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آزمائشیں آتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ختم بھی ہوتی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کا پھل بھی دیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے یار یہ آزمائشوں سے گزر کے اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے. لیکن پرانا وقت اسے نہیں بھولنا چاہیے. لیکن آپ سے جڑے لوگ جو ہے نا وہ صرف آپ کی وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کو نظر آتی ہیں، اور وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو آپ نے ان کو نہیں بتائی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو سب سے اچھے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ ہی سارے مسائل ہیں. تو اس طرح سے ہمیں نظر بھی بہت لگتی ہے. مجھے شادی والے دن سے لے کے جو نظر لگی ہے مستقل لگتی رہی ہے، اب تک لگتی ہے نظر. اللہ نے اگر ہم سے زیادہ کسی کو اچھا رکھا ہے، پہنایا ہے، کھلایا ہے، یا وہ ہمارے پیچھے سے آ کے آگے بڑھ گیا، ترقی کر گیا، تو ہم تو خوش ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی بھی کسی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے مقدر کی چیز ہمیں ملنی ہے، اس کے مقدر کی چیز اسے ملنی ہے. کوئی کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا. لیکن جو نظر بد ہوتی ہے نا یہ ضرور لگتی ہے. اس کے اوپر میرا پہلے یقین تھا بھی نہیں بھی تھا، مطلب جیسے کہتے ہیں نا بس 50-50. لیکن اب تو پکا ہو چکا ہے. جب سے شادی ہوئی ہے نظروں میں ہی ہے، ہم لوگ نظروں میں ہیں، اب تک نظروں میں ہیں. اور جب ہمارے برے حالات ہوتے تب کوئی نظر لگانے والا نہیں ہوتا، تب بھی تو نظر لگانے چاہیے نا. جب ہمارے برے حالات تھے تب کسی نے نظر نہیں لگائی کہ وہ بھی تب بھی بولتے نا. لیکن جب آپ اچھے حالات میں ہوتے تو پھر آپ کو نظر بھی لگتی ہے. آپ کے مطلب اپنے قریب کے لوگ بھی بہت زیادہ آپ سے وہ کرتے ہیں. نہ میں بہت زیادہ غم کی خبر سن سکتی ہوں، نہ میں بہت زیادہ خوشی کی خبر سن سکتی ہوں، نہ میرے پاس شور میں برداشت کر سکتی ہوں کہ جیسے تیز شور ہو رہا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. مجھے سکون والی جگہ چاہیے. اسی لیے فارم ہاؤس کا بھی ہم لوگوں نے کیا. اور دیکھیں اس دوران ویڈیو بھی آتی رہی. کبھی آپ نے محسوس کیا، کبھی آپ کو لگا نہیں نا؟ اسی طرح میرے اپنوں کو، میرے ارد گرد والوں کو، میرے دوستوں یاروں کو، میرے ہمیں جاننے والوں کو، ہم سے جڑے لوگوں کو کبھی نہیں پتہ چلنے دیا. ان کو پتہ چلا بھی نا تو بہت بات جب وہ گزر چکی ہوتی چیز. لیکن اس کے باوجود بھی نا لوگ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے. بہرحال اب جولائی جب چڑھا ہے تو جولائی میں ہمیں خبر سننے کو مل گئی. جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن جن کے ساتھ بیتی ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ڈر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب میں چھوٹی تھی ہماری امی کا زیور چوری ہوا تھا، تب بھی ہم شفٹ ہوئے تھے سیالکوٹ. میں 9 سال کی تھی، تب بھی ہمیں پنجاب راس نہیں آیا. شادی ہو کے گئی تب بھی پنجاب راس نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے سارا گھر بار سب کچھ بیچ کے، ایک بچہ تھا بھی ایک نہیں تھا، پھر وہاں گئے، پھر پنجاب راس نہیں آیا. میں نہیں کہوں گی کہ اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھیں. ہمارے نصیب ہی کچھ ایسے تھے. ہم نے جو جو اچھا کیا نا وہ ہمارے ساتھ برا ہی ہوا. اور پھر اللہ پاک نے اس آزمائش میں سے نکالا بھی اور ہمیں بہتر سے بہترین رکھا. آج الحمدللہ ہم ہر ایک سے بہتر ہیں، ہر ایک سے بہتر ہیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں نا ہم کم ہیں. پتہ کیوں؟ ہماری نیت اچھی تھی. ہم صاف نیت کے، ہم خوشی میں، ہم دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والے لوگ ہیں. ہم میاں بیوی کبھی جیلس نہیں ہوئے. ہم میاں بیوی میں کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ فلاں نے یہ کر لیا، فلاں کے بچے نے یہ کر لیا، اس نے یہ کھا لیا، اس نے یہ بنا لیا، وہ آپس میں ایسے ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اس معاملے کے اوپر کبھی تکلیف نہیں دی. لیکن مجھے شادی سے لے کر ہر وقت اور ہر دور میں میرے گھر کو، میری فیملی کو، ہم میاں بیوی کو بہت نظر لگتی رہی. ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. بہت کم کبھی کبھار کوئی ایک چیز کسی کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسے کریں. ادروائز ہم لوگ بہت کچھ ایسا کر رہے ہوتے جو ویڈیو میں نہیں دکھاتے. لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ سب چیزیں بھی ساتھ ہے زندگی کے. آپ نے کھانا تو ہے نا، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ نے وہ استعمال تو کرنی ہے. بھلے کسی کو نہیں دکھاؤ کہ آپ کے پاس اندر کیا رکھا ہے، نہیں بتاؤ، لیکن جو چیز آپ استعمال کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، آپ پہن رہے ہو، آپ ویڈیو بنا رہے ہو. جب سے ہم نے ویڈیو بنانا شروع کی جو نہیں بھی پتا ہوتا تھا لوگوں کے، حالانکہ میں یہاں پہ کیا دکھاتی ہوں، میں کوئی اندر کی باتیں تو نہیں بتاتی گھر کی، لیکن اس کے باوجود لوگ خود سے آئیڈیا لگا لیتے، خود سے ساری چیزیں لگا لیتے. اور پھر وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ٹونٹ بھی کیا جاتا ہے، ہمیں سنایا بھی جاتا ہے، بار بار سنایا جاتا ہے. اور میں بدلے میں سن کے پھر بھی دعا کر رہی ہوتی ہوں ایسے لوگوں کے لیے، اور خوش وہ خود بھی نہیں ہوتے. تو اسی لیے نا دوسروں کو کامیاب دیکھ کر نا یہ سوچا کرے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کا خود کا کتنا عمل ہے، اس نے کتنی دن رات محنت کی ہوگی اور کتنی تکالیف سے گزرا ہوگا.
لیکن الحمدللہ جو بھی وقت آیا نا، ہم میاں بیوی ایک جان تھے، ایک جان ہیں اور ایک جان رہیں گے۔ ہم دور ضرور ہو رہے ہیں لیکن ہم کبھی دور ہوں گے نہیں، دل سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم وقت کے ہاتھوں دور ہو رہے ہیں اور یہ بھی اللہ کی کوئی آزمائش سمجھ کے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو کر ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ بہت مشکل تھا، دعائیں کی، نفل مانے، منتیں مانی، کوشش کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ نہیں اب یہ بھی ہو جائے تو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی کر کے اس سے بھی گزر کے دیکھتے ہیں، اسے بھی گزرنے دیتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ گزر نہیں جائے گا آپ ایک الگ سولی پہ لٹکے رہتے ہیں۔ تو وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہماری زندگی میں بھی ہے۔ تو یہ پیچھے سے پوری سٹوری سنانے کا مقصد، ابھی تو میں نے یہ وہ باتیں سنائی ہیں جو کہ مطلب سمجھ لے کہ 4 سال کے اندر ہوئی ہیں، اور کچھ ایک دو باتیں ہیں جو کہ میں نے شادی سے کہا نا کہ شادی سے لے کے اب تک نظر لگتی آئی ہے اور ہم نظروں میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں جو ایک نیا رخ آیا ہے اور ہمیں الگ ہونا پڑ رہا ہے، وہ سب جو ہے وہ میرے اور ذوالفقار صاحب کے ولاگ میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہاں کچھ بیٹھ کے باتیں کر لوں آپ سے۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے ایک میری ویڈیو دیکھی ہوگی PAF میوزیم کی، جس میں میں نے زینت کو بھی بلا لیا تھا، تو تب ایک ٹینشن میں تھی میں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی اور میں پھر ہاسپٹل پہنچ جاؤں گی۔ تو میں اس وقت سوچ رہی تھی میں کیا کروں، میرا دل بہت گھبرایا تھا۔ تو میں نے ذوالفقار صاحب کو کال کی کہ میں PAF میوزیم جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں چلے جاؤ، وہ کبھی بھی کسی بھی بات کو منع نہیں کرتے۔ الحمدللہ ذوالفقار صاحب نے کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے مجھے منع نہیں کیا، نہ ہی ترسایا۔ جب اللہ نے ان کو دیا ہے تو انہوں نے ہمیں کبھی نہیں ترسایا، اور جب ان کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے ہمارے لیے، اور انہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ آج ہم جو بھی کچھ ہے نا، اللہ کے بعد میرے میاں کی محنت ہے، صرف اور صرف میرے میاں کی محنت ہے۔ انہوں نے دن رات محنت کی ہے ہماری خاطر، ہماری خوشیوں کی خاطر۔ وہ تھکتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ آف نہیں لیتے۔ اگر طبیعت خراب ہو، بیمار ہو، کچھ بھی وجہ ہو نا، تو میں کہتی ہوں آج نہ جائے، چھٹی کر لے، تو کہتے ہیں نہیں میٹنگ ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ وہ وہاں پہ بھی اتنے ہی زیادہ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، ٹائم سے جاتے ہیں، ٹائم سے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لیٹ ہو کر جا رہے ہیں، لیٹ ہو کر آ رہے ہیں، نہیں، وہ ہر کام اپنا ٹائم سے کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو بھی لے کر چلیں اور اپنے آفس کو بھی لے کے چلیں، اور جو ہم یہاں پہ ولاگ بناتے ہیں اس کو بھی لے کے چلیں۔ لیکن دنیا وہ چیز دیکھتی ہے جو صرف سامنے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنت، مشقت نہیں دیکھتی۔ کسی نے بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا ہمیں کچھ بھی، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات نے کیا، خود ہم لوگوں نے خود سے محنت کی ہے، میرے شوہر نے محنت کی ہے، اور آج ہم جہاں پہ بھی ہیں نا، یہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے جتنی مشکلات کاٹی ہیں نا، وہ بھی ہمیں پتا ہے، اس کا تو کسی کو بھی نہیں علم۔ جو سمجھتے ہوں گے نا کہ ہمیں پتا ہے، انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ وہ صرف جو دیکھتے ہیں نا اسی کے اوپر اپنا تذکرہ اور اپنا تبصرہ اور اپنا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی سی میں بولوں گی کہ آپ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے ذوالفقار صاحب کی بھی، وہ کیسے رہ رہے ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے کہتے تھے آپ بھی ولاگ دیں، ولاگ دیں، ولاگ دیں، تو ذوالفقار صاحب بھی مجھے کہنے لگے تم تھوڑا سا اپنے آپ کو بزی کر لو کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو میں بتا رہی تھی پاکستان ایئر فورس میوزیم جب جا رہے تھے تو زینت کو بھی میں نے وہاں بلا لیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس دن میں بہت پریشان تھی، لیکن مجال ہے کہ میں نے وہاں پہ، آپ شاید میری آنکھوں سے وہاں فیل کر سکتے ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ میں نے ایک بھی بار آپ کے سامنے اپنی پریشانی کا، میں نے یا ذوالفقار صاحب نے یا بچوں نے کوئی بھی ذکر کیا، یہاں تک کہ زینت وہاں آئی تھی، زینت کو بھی نہیں پتا تھا، اور میری فیملی میں کسی کو بھی کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہماری تکلیفیں ہیں نا، وہ ہمیں ہی اس آزمائش میں سے گزرنا ہے، تو میرے اپنے یا میرے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ کیا کر لیں گے، کچھ نہیں کر لیں گے۔ اب بھی بہت پریشان ہوں، آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی تھی، کچھ چیزیں میں چھپا رہی ہوں کہ کون کہاں جا رہا ہے، یہ سب آپ کو آنے والے ولاگز میں پتہ چلے گا۔ اس ویڈیو کے بعد جو میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی، اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی کہ ذوالفقار صاحب کا ولاگ آ چکا ہے۔ ان کا چینل کا نام ہے میں اکیلا، ڈسکرپشن میں ان کا لنک ڈال دیتی ہوں، اس والی ویڈیو میں بھی لنک ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں ان کی ویڈیو آنے سے پہلے۔ وہ اپنی ویڈیو میں زیادہ بہترین طریقے سے بتائیں گے، وہ اپنی سائڈ بتائیں گے، میں اپنی سائڈ بتاؤں گی، لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا، مجھے اچانک ہاسپٹل جانا پڑ جاتا ہے، اب بچے اکیلے مجھے کیسے سنبھالیں گے، یا مجھے کس طرح سے خود کو سنبھالنا ہے بچوں کے سامنے، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹف ہونے والی ہے۔ اب آنے والے نیکسٹ ولاگ میں پتہ چلے گا کہ ہم جدا کیوں ہو رہے ہیں، کیا ایسا ہوا ہماری زندگی میں، کیا چینجنگز آئی ہیں، کیا ہمیں نظر کھا گئی،
یہ سب چیزیں جو ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. لیکن ان دنوں شاہزاد فیملی بہت زیادہ اداسی اور بہت زیادہ تکلیف کے مراحل سے گزر رہی ہے. آپ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور جاننے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم اس وقت کیوں پریشان ہیں. تو ضرور میری اگلی ویڈیو دیکھیے گا. جیسے ہی میری وہ ویڈیو ختم ہوگی تو ساتھ ہی ہم ذوالفقار صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کو اسکیجول کر رہے ہیں تاکہ آپ میری ویڈیو سے فوراً جمپ کر لیں اور ذوالفقار صاحب کی ویڈیو دیکھیں. لیکن اس سے پہلے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے, اس کے بعد ہی کا ٹائم جو ہے وہ میں ذوالفقار صاحب کا لگواؤں گی تاکہ آپ ان کی ویڈیو جائیں, جو کہ ان کی پہلی ویڈیو ہوگی. تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ وہ خود بتا دیں اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں اپنے ویڈیو میں بتا دوں گی. تو ہماری مشترکہ ویڈیو ہوں گی, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. جن لوگوں کو ہم لوگ اکٹھا اچھے نہیں لگتے تھے نا, وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ اب شاہزاد فیملی جدا آ رہے. میری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ڈال رہی ہوں ان کے چینل کا, اس کا نام ہے میں اکیلا. آپ وہ لنک اوپن کریں اور ان کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ویڈیو آئے اور کیا ہماری زندگی میں طوفان سا آیا ہے وہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں میرے چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. آپ جو بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ان کی ویڈیو پہ جو کریں گے وہ جواب دیں گے, اور جو میری ویڈیو کے نیچے آ کے سوال کریں گے میں ان کا جواب دوں گی. اور ہاں, آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سبسکرائب کریے گا, لائک کریے گا, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں یہ ضرور بولوں گی کہ شاہزاد فیملی کے لیے دعا ضرور کریے گا, کیونکہ شاہزاد فیملی بہت تکلیف میں ہے اور بس اللہ کی رضا میں راضی ہے. اور دعا کیجیے گا کہ یہ جو مشکل وقت ہے جو ہم پر آیا ہے, جو امتحان ہے یا آزمائش کہہ لیجئے, اللہ پاک اس وقت سے ہمیں بآسانی گزارے اور یہ وقت, یہ مشکل, یہ آزمائش, یہ امتحان جلدی ختم ہو جائے اور اللہ پاک اس کا بہترین اجر دے ہمیں, کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا میں راضی ہیں. ہم نے خود کو, ہر چیز کو, اپنے کو پہلے بھی اللہ کے حوالے کیا اور اب بھی اللہ کے حوالے کرتے, اللہ کی رضا کے حوالے کرتے. یقیناً وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارے لیے کبھی بھی برائی نہیں چاہ سکتا. وہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بہترین وقت کے لیے کرتا ہے, اچھے وقت کے لیے کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا آنے والا وقت کیسا ہے, اللہ کو پتا ہے. اس لیے وہ جو بھی کرتا ہے اس میں صرف اور صرف ہمارے لیے بہتری اور مصلحت ہوتی ہے. بس میری ایک دعا ہے کہ یا اللہ پاک کبھی بھی دو دل جدا نہ کرنا, میاں بیوی کو الگ نہیں کرنا. بس اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. دل کی کچھ باتیں تھی, میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کر لوں. اب بھی آپ کے دلوں میں بہت سے سوال ہوں گے, کچھ چیزیں آپ کے ذہنوں میں نہیں تھی وہ اب آ گئی ہوں گی. اب وہ سوال آپ کرنا چاہتے ہوں گے تو آپ کامنٹ میں کر دیجئے گا, میں پھر کسی ویڈیو میں بتا دوں گی آپ کو. لیکن اس سے پہلے جو ویڈیوز آنی ہے وہ دیکھ لیجئے گا, میں پھر بتا دوں گی آپ کو. دوں گی سوالوں کا جواب, سب کا دوں گی, لیکن کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ تعالی. تو ڈسکرپشن میں سے ذوالفقار صاحب کے لنک کو اوپن کیجئے, ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جب ان کی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. کیونکہ ابھی نیا چینل ہے نا, تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا, لنک سے ہی آپ جا سکتے ہیں. آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا, دیکھنا شروع کیا تو پھر وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.